अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। कुरान पाक की एक सूरा है, बड़ी मशहूर सूरा है, आपको भी याद होगी। अक्सर लोगों को याद है वो, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ये आपको याद है ना? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। ये मैं पूरी नहीं पढ़ता, लेकिन इसका मैं थोड़ा-सा आपको 1-2 आयतों का तर्जुमा सुना देता हूँ। कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब ज़मीन में एक ज़लज़ला आएगा, बहुत हेवी किस्म का, बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, जब ज़मीन बड़े ही ज़ोर से हिला दी जाएगी, इज़ा ज़ुलज़िलु यानी ज़लज़ला आएगा, ठीक है जी? तो फिर क्या होगा? ज़मीन अपने अंदर जो उसके बोझ हैं, वो निकाल बाहर फेंकेगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, यानी जो सकल का मतलब होता है बहुत हेवी चीज़, वज़न, उसका जो भी उसके अंदर जो है, वो बाहर निकाल देगी। फिर इंसान कहेगा, इससे क्या हुआ? वक़ाल इंसानु मा लहा। उस दिन क्या होगा? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन वो अपनी जो उसके अंदर खबरें हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हार्ड डिस्क है, वो सारी की सारी खोल के सामने रख देगी। ए लो पढ़ो, ठीक है जी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क्योंकि फिर अल्लाह ताला कहता है क्योंकि क्या होगा क्या? क्योंकि तेरे रब ने उसे वही की होगी। अल्लाह के हुक्म से उसने किया होगा। और उस दिन लोग बिखरे हुए निकलेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएँ। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने छोटी सी भी कोई खैर की होगी, नेकी की होगी, वो उसके सामने आ जाएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर किसी ने कोई छोटी सी भी बुराई की होगी, किसी ने भी कोई करप्शन की होगी, किसी ने कोई जुल्म किया होगा, किसी ने कोई तबाही फेरी होगी किसी की, खास तौर पे इंसानों के हकूक के हवाले से, उसको तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसका सब उसके सामने आ जाएंगे। वहां पे आप ये नहीं कह सकेंगे, या मैं नहीं कह सकूंगा, नहीं जी मैंने तो ये नहीं किया था, ये तो मुझे किसी और ने कहा था। ऐसे नहीं हो सकेगा। ये बड़े ही भयानक किस्म के जो नताइज निकल सकते हैं, वो इसमें निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को भूले हुए हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम करते क्या जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक प्लान है, जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। अभी आप देखें, ये जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे ये पुलिस वालों ने जाके उनको मारा है, हमारे माँओं-बहनों को, बेटियों को, मुझे समझ नहीं आती। वो फिर कहते हैं जी हमें तो ऑर्डर था। भई ऑर्डर था तो फिर क्या हुआ? ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि मखलूक की अताअत जो है, अगर उसके बाद उसमें कोई अल्लाह ताला की मासियत कर रहे हैं आप, तो आपके ऊपर कोई अताअत लाज़िम नहीं है। ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, यानी अगर आप किसी ऐसे काम को, आपको कहा जाता है कि आप ये काम करें, लेकिन वो उसमें आपको पता है कि ये गुनाह है और इसमें मासियत है, अल्लाह ताला के साथ मेरी वो हो जाएगी, नाफरमानी में मैं आ जाऊँगा, तो आप ओपनली कह सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और फिर आपका आइन क्या ये कहता है? कायदे-आज़म के भी अल्फाज इस तरह के हैं कि आपके ऊपर आपका कोई सुपीरियर आपको कोई इस तरह की ऑर्डर देता है जो कानून और आइन के खिलाफ है, तो आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जनाब नहीं, वो तो जैसे इन्होंने वाटर कैनन्स के साथ उनको मारा है, और ठंड के अंदर उनके ऊपर ठंडे पानी ऊपर फेंके हैं, और जिस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो आराम से लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे सड़क पे, ये पुलिस वाले जाते हैं और जाके खींच के ले आते हैं उधर से बच्चों को और औरतों को, और पता नहीं ये क्या लोग हैं। इनको इनके अंदर तो मुझे लगता है कि एक जो हैवानियत है, वो अपने पीक पे आ चुकी हुई है, इंसानियत तो रही नहीं है इनके अंदर। हैवानों में भी कोई थोड़े बहुत कोई वो असूल होते हैं, कोई थोड़ी-सी उनकी भी कोई शर्म-हया होती है। ये तो उनसे भी बढ़ गए हैं। मुझे तो यकीन करें कि आज मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। और फिर ये एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, वो आप ज़रा देखें। मुझे जब मैंने ये तस्वीर देखी, ये ज़रा देखें आप। यानी कौन, कोई भेड़िया भी होगा, वो भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये मेरा ख़्याल है कोई 90-95 साल की ख़ातून है, हमारी दादियों जैसी, हमारी नानियों जैसी, और उनका गला उसने कैसे पकड़ा हुआ है? आप ज़रा अंदाज़ा तो लगाएँ। अब ये जो शख्स है, जो भी ये मेरे मुँह से भी कुछ निकलने लगा था,
اس بھیڑیے نما شخص کو شرم نہیں آتی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور اس عورت کو دیکھیں کہ وہ شوق میں ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. فار گاڈ سیک گیو اس اے بریک. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، اس عورت کو دیکھیں، وہ ٹراما میں چلی گئی ہے، اور وہ اس کا کوئی دوتا کوئی پوتا اٹھا لیا گیا ہوگا، وہ بیچاری اس کے لیے انصاف لینے آئی بھی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں اب کیا سلوک ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہماری دوسری جو بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی تھیں، جو ان کے ساتھ ایک بڑے قافلہ وہاں پہ موجود تھا، تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یعنی میں تو اب یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ ان کو کیا کہے اور کیا نہ کہے. یہ دنیا داری کے اندر آ کے انہوں نے اپنا دین بھلا دیا ہے، انہوں نے اپنا خدا بھلا دیا ہے، انہوں نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اور ان میں سے ہر کوئی یہ کہے گا جی ہمیں تو آرڈر تھا، جی ہم کیا کرتے، ہمیں آرڈر تھا. اور آرڈرز جو ہیں وہ جہاں سے بھی آ رہے ہیں، آرڈرز والوں کو بھی پتہ چل جائے گا قیامت والے دن. قیامت والے دن نہیں، یہ جیسے یہ زلزلہ آئے گا نا، اسی دن پتہ چل جائے گا. قیامت تو بعد میں ہوگی، اسی دن اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دے گا. وہ جو ہارڈ ڈسک ہے نا، وہ بتایا نا اس صورت میں اللہ نے، وہ ساری خبریں جو اس کے اندر ہیں، وہ جو بوجھ اس کے اندر، یہ بوجھ ہی ہے نا. یہ اس طرح کی جو حرکتیں یہ کر رہی ہیں، یہ بوجھ ہیں. یہ زمین تو تھر تھر کانپ رہی ہوگی، اور آج کانپی ہے نا، زلزلہ آیا ہے نا. اس لیے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زلزلے جب آتے ہیں تو پھر ایسے نہیں آتے. ہمارے یہ جو ماشاءاللہ جو دین بیزار لوگ ہیں نا، یہ تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ یہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا، تو میں نیو یارک میں تھا، تو میں CNN والوں نے مجھے بلایا ہوا تھا شو کے لیے. تو میں اس شو پہ تھا، تو میں نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی جو وارننگز بھی آتی ہیں، تو ہمیں یہ ذرا سوچنا چاہیے. تو وہ لوگ حیران ہو گئے. وہ اینکر بھی بلکہ بعد میں اس نے مجھے کہا کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ تم نے یہ بات کیسے کی، کیونکہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے نا، ہمارے تو قرآن پاک میں یہ صورت میں نے آپ کو سنا دی ہے، لیکن یہ لوگ بلیو نہیں کرتے. اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو اب کوئی دین بیزاری بڑے عروج پہ چلی ہوئی گئی ہوئی ہے. وہاں پہ تو آپ دین کا نام لیں یا اللہ کا نام لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، تو ان کے تیوریاں دیکھیں کہ کیا ہوتی ہیں، کیسے ان کے چہروں کے اوپر ایک عجیب سی کراہٹ سی آ جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہے یہاں پہ ہم پہنچے ہوئے، ایسے نہیں یہ سب کچھ ہو رہا. یہ ہماری جو ہماری دین سے بیزاری ہے، دین سے دوری ہے، اور اللہ سے دوری ہے، یہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی مزید ہوگا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کسی طور بھی کوئی انسانی معاشرے میں ایسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کیے جا رہے ہیں. اور ہمیں کوئی اوپر سے کہہ رہا ہے، ہر ایک کو اوپر سے کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہے، اور یہ جو اوپر والے ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی پکڑے جائیں گے. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، اور میں یقین کر مجھے بڑا افسوس یہ ہے، اور یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ اسلام آباد میں وہ آئے تھے، تو ہمارے اسلام آباد کے شہریوں کو کیا ہوا؟ یار وہ آپ لوگوں کے مہمان تھے، آپ لوگوں کو جانا چاہیے تھا، ان کو ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، آپ کو ان کو کھانا دینا چاہیے تھا، آپ ان کی خاطر تواضع کرتے. آپ ان کو کہتے جی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ کوئی ظلم اگر ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اسلام آباد کے لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ ہماری روایات ہے. اور پنجاب کو انہوں نے کیا بنا کے رکھ دیا؟ یہ پنجاب کی بھی روایات نہیں ہیں. اور بلوچ تو ویسے ہی بڑے آپ بلوچوں سے ذرا جا کے مل کے دیکھیں، کمال قسم کے لوگ ہیں، اتنی محبت کرنے والے اور اتنے سچے اور خلوص والے. ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں سلوک؟ مجھے آپ بتائیں، اگر ان کے دہشت گرد کوئی تھے، تو دہشت گرد جو ہیں وہ اس طرح مائیں بہنیں لے کے ساتھ آتے ہیں جلسے جلوسوں کے لیے، اور وہ تو پیسفل تھے. ان کے جلسے میں کیا تھا؟ جو لوگ پیسفل نہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنا پیسفل طریقے سے، اور خاتون کوئی ان کی ہے، وہ ڈاکٹر مہرنگ، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ان کو، وہ کوئی خاتون اس کو لیڈ کر رہی ہے، پڑھی لکھی خاتون. آپ ان سے بات کر لیں. یہ جو ڈھولکی آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور تبلچی رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2-3 تبلچیوں کو بھیج دیتے کہ جا کے ان سے بات چیت کر لیتے.
ان کی تو شکلوں پہ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا لفظ وہ، کہ وہ ایسے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے اوپر کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے کام ایسے ہیں۔ جو شخص بھی ظلم کرے گا اس کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ یہ ظالم ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ دکھائے گا کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ان کی عزتیں اور عصمتیں جو ہیں ان کو رولا ہے انہوں نے، یہ ان کے آگے آئے گا۔ یہ ظلم تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ حدیث ہے شاید، حضرت علی کا شاید قول ہے کہ کفر کا نظام جو ہے وہ چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، جہاں پہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ادھر سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ریڈز پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں۔ گاڈ سیک یار، یہ ایسے تو میرا خیال ہے انہوں نے جو منگولز سے انہوں نے نہیں کبھی کیا ہوگا۔ آپ نے تو مطلب اخیر کی کر کے رکھ دیا، اور یہ آپ کے سارے اپنے اپنے لوگ ہیں۔ آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یار کشمیر میں بھی اس طرح نہیں ہوتا، کشمیر میں بھی وہ آتے ہیں تو وہ ان کو بھی، ان کے اوپر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ یعنی دس از انبلیویبل۔ میں آپ کو بتاؤں، آج میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا، اور اسلام آباد والے لوگوں سے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا خیال آنا چاہیے تھا کہ آپ تھوڑا سا تو ادھر دیکھتے کہ آپ کے مہمان آئے ہیں، اور اس طرح کی چیز کیسے برداشت کی جا سکتی ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی آیا ہوا ہو، اور وہ انصاف کے لیے اپیل کر رہا ہو، اور اس کے اوپر آ کے اٹیک کر دیا جائے، اور ٹھنڈی اس میں راتوں میں پانی اوپر پھینکا جائے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی اور ان کے بچوں کی۔ آج یہ جو بچے جن کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے، جب بڑے ہوں گے تو کیا بنیں گے؟ یہ کوئی اچھا امیج لے کے جائیں گے؟ کل بھی ہم بات کر رہے تھے، سہیل مرغوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک جملہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھا کریں گے۔ ہم اسلام آباد آئے ہیں کہ ہماری بات سن لی جائے۔ وہ آپ کے سامنے پلیڈ کر رہے ہیں، گاڈ سیک ہماری بات سن لیں۔ اپنے عورتوں کو لے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک ٹائم ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے مارنا ہے، اس کے الیکشن کو تباہ کیسے کرنا ہے، بس۔ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسے ایک کام پہ لگی ہوئی ہیں۔ اب کبھی تو زندگی میں یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کم نقصان کر لیا اپنے ملک کا، پہلے ہم نے اپنا ملک توڑا، پھر ہم نے اپنے ملک کو کمزور کیا، پھر ہم کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کشمیر بھی گیا، وہ بھی ہم نے کمپرومائز کر دیا ہوا ہے، باقی رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ مجھے کوئی پلان لگ رہا ہے، یہ پلان بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ اتنا ایلینیٹ کر دو لوگوں کو کہ پاکستان خدا نہ خواستہ جس طرح 2014 سے ایک پلان آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک بالکنائزیشن کا ایک پلان ہے، اگر اس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں آپ یقین کریں آج بڑا دل خراب ہے، بہت ہی دل بوجھل ہے، اور اس حالت میں یہ پروگرام کر رہا تھا، لیکن آج پہلے میں نے سوچا تھا کہ نہیں کرتا، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ بات تھوڑی سی کر کے ہوتا ہے میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ یعنی عجیب عجیب لوگ ہیں ہم، اپنے ہی لوگوں پہ پل پڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پہ ملتا ہے کوئی اس کو پکڑ کے اس کے اندر اس کی طبیعیاں پھیر کے حد کر دیتے ہیں۔ ابھی میں ویڈیوز مختلف دیکھ رہا تھا جس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ کر رہے ہیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو آ رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ اس طرح الیکشنز ہوتے ہیں؟ کیا الیکشنز ہوں گے یہ؟ اینی وے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جس کی مجھے امید ابھی تو نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ اچھا، دوسرا جی، آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے سائفر کیس کی، جو سائفر کا بیل کیس ہے عمران خان کا، سردار طارق مسعود صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور ترمین اللہ صاحب نے کرنا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن آج سب سے جو بڑا جو کیس ہونے جا رہا ہے، جس میں ان کی جو الیکشن کمیشن کی جو بے ایمانی ہے وہ سامنے کھل کے آ جائے گی، کہ آج آخری دن ہے کاغذات نامزدگی کا، اور آج یہ فیصلہ دیں گے، اور جس کی تمام شواہد نظر آ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ دیں گے جی کہ بھلا نہیں ملے گا آپ کو، اور پھر یہ اپیلوں کے چکروں میں پڑ جائیں گے، پھر وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر اس چکر میں، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ ریئلی اٹ ہیز بیکم اے جوک۔ میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ کامک ریپبلک آف پاکستان بن چکا ہے۔ یعنی آپ الیکشن پھر کا، اس دن بھی ہم کہہ رہے تھے نا، آپ بلائیں اس کو، بٹھائیں اس کو کہیں جی جناب جی بسم اللہ آؤ سر جی، تسی پرائم منسٹر ہو اج تو۔
تو پھر یہ پوری ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے الیکشنز کی کارروائی کر دی ہے، اور وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے ہاں ٹھیک ہے. ابھی کوئی بول رہا ہے آج کل؟ دیکھا آپ نے کتنے لوگ بول رہے ہیں؟ یہ جو سارے جو ممی ڈیڈی جتنے ڈالر خور مافیا کی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جیسے ہی کسی اور کی جو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس کی کوئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر ان کو دیکھیے گا کیسے نکلتے ہیں. ابھی کہاں پہ چلے گئے بھائی؟ میں نے اس دن بھی بتایا نا کہ ہائبرنیشن جو مینڈک کی ہوتی ہے وہ تقریباً 6 مہینے کی ہوتی ہے. ان کی تو 1.5 سال سے بھی بڑھ گئی ہوئی ہے. یہ مینڈک سے بھی بدتر ہے. اتنی ان کی لمبی ہائبرنیشن ہے کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. اب کوئی ہیومن رائٹس کمیشن، کوئی فلانا ڈھمکانا، کوئی ممی ڈیڈی، کوئی میرا جسم میری مرضی، ان خواتین کے حقوق ان کے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں بس. باقی کسی خاتون کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، کشمیری ہے، گلگتی ہے، کچھ بھی ہے، کے پی کے سے ہے، وہ ان کی خواتین کی لسٹ میں نہیں آتا. ان کی وہ خواتین ہیں جو ان کے ساتھ اگری کریں تو پھر ان کے حقوق ہوں گے. دوسری طرف دیکھ لیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جیل ٹرائل کے حوالے سے جو خفیہ ٹرائل کے حوالے سے وہ بھی آج کیس ہے. بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے ویسے آج. اور میاں گل اورنگزیب صاحب نے اس کو کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایک 4 ہفتے کی کیا آپ نے ڈیٹ دے دی ہوئی ہے، یہ تو عام کیسز میں ہم نہیں دیتے، اور یہ اتنا بڑا ٹرائل کیس ہے. اور ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی جو انٹرسیپٹ کی سٹوری ہم نے اس دن کی تھی، ہمارے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں اس کو ٹیک اپ کریں نا، اس کو بتائیں کہ جی یہ تو سارا فارس ہے، بالکل سارا کا سارا انہوں نے ایک کریٹ کیا ہوا تھا جو غلط. اور آئی ایس اے کی رپورٹ اس میں انہوں نے کوٹ کی بھی ہے کہ کوئی اس سے کوئی نیشنل سیکورٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. دوسری طرف آج عمران خان کے جو پیپرز ہیں وہ بھی سبمٹ ہونے ہیں. اب اس پہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جی نہیں ان کی جو ہے نااہلی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی نہیں ہو سکیں گے. لیکن بہرحال وہ چلے تو گئے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ سبمٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جو بھی جاتا ہے سبمٹ کرانے کے لیے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ الیکشنز کروا رہی ہیں آپ. اس طرح تو کبھی مطلب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کوئی الیکشن اس طرح. بڑے بڑے جھرلو پھرے ہیں لیکن اس طرح کا جھرلو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا. ریڈ ہو رہے ہیں، لوگوں کی تباہیاں ہو رہی ہیں، خواتین اندر ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن شرم نہیں آ رہی. بس ایک چیز ہو رہی ہے بس. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک اس کا یہ ذرا دیکھیے گا آپ کے اس کو ذرا یہ آپ دیکھیں. those powers. And I think it would be fair to say maybe Erdogan in competition that Imran Khan would be the most popular Muslim elected official in the world. And to have him jailed during the Israel-Gaza war, I think is unfortunate for the public debate, because he'd be a real voice that the world would be listening to. اچھا اب یہ دیکھیں ذرا، یہ بیسیکلی کیا کہہ رہا تھا. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کو جیل میں رکھنا جو ہے یہ فلسطین کی کاز کے لیے کتنا بڑا خطرناک بات ہے، کہ اگر وہ ہوتا تو اس وقت اپنی آواز جو ہے وہ ان کی آواز میں ملاتا، کیونکہ باقی تو سارے مرے ہوئے ہیں اس وقت، سارے کے سارے مسلم دنیا میں سوائے اردوان کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اردوان کے ساتھ عمران خان ہوتا تو ایک وائس جو تھی اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ وہ عمران خان کی صورت میں ہو سکتی تھی. لیکن وہ تو ہمیں پسند نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے تو امی ابا جان دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے، بڑی خطرناک صورتحال چل رہی ہے. آخر میں صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک بڑی ہی بھیانک قسم کی وہ بھی سٹوری ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس میں میں یقین کریں وہ بس کیا کریں اس وقت آج کل تو نا بڑی عجیب سی صورتحال چل رہی ہے. 6 لاکھ کے قریب جو فلسطینی ہیں جی، یہ ان کی جو ہے نا وہ موت جو ہے وہ ہو سکتی ہے کسی وقت بھوک کی وجہ سے. یہ دیکھیں یہ یو این رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ 5,70,000 جو فلسطینی ہے، 1 in 4 Palestinians living in the Gaza Strip، یعنی 5,70,000 are starving due to the Israeli siege، جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بھوک سے وہ مرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ یوزنگ ڈیٹا فرام دا یو این اینڈ ادر ایڈ ایجنسیز دیٹ واز ریلیز تھرسڈے. یہ آج ہی ریلیز ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں آپ کے کیا کہتے ہیں کہ دا رپورٹ پبلشڈ بائی دا انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی فیز کلاسیفیکیشن IPC said the Israeli onslaught in Gaza has
caused catastrophic levels of acute food insecurity across the Gaza Strip. یعنی شدید قسم کی جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہاں پہ موجود ہے، اور بہت ہی خطرہ ہے کہ 5,70,000 یعنی 6 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ بھوک کا شکار ہو جائیں. اب یہ دیکھیں 1 in 4 ہاؤس ہولڈ ان غزہ از ان فیز 5. فیز 5 جو ہوتی ہے وہ سب سے اخیر والی، وچ مینس کیٹاسٹرافک فیمین لائک کنڈیشنز، یعنی بہت شدید قسم کا جو قحط ہے اس کو کہتے ہیں فیز 5 ہے. Phase 5 is defined as households have an extreme lack of food. جو گھر ہیں ان کے اندر بہت ہی کمی ہے فوڈ کی، اور other basic needs even after full employment of coping strategies. تمام تر کوششوں کے باوجود، جو coping strategies کے باوجود ان کی حالت بہت خطرناک ہو. Starvation, death, destitution and extremely critical acute malnutrition levels are evident. جہاں پہ پھر starvation ہوتی ہے، پھر موت بھی ہو سکتی ہے. destitution بہت ہی بری حالت، ایکسٹریملی کریٹیکل ایکیوٹ میل نیوٹریشن ہو سکتی ہے، اس میں سے ان کی صحت جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے. فار فیمین کلاسیفیکیشن دی ایریا نیڈس ٹو ہیو ایکسٹریم کریٹیکل لیولز آف ایکیوٹ میل نیوٹریشن اینڈ مورٹیلٹی. تو یہ صورتحال ہے جی. وہاں پہ بھی ہم اپنے ملک کو رو رہے ہیں، وہاں پہ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ صورتحال جو یہ بہت ہی شدید تر ہو چکی بھی ہے. ادھر جو حماس کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی ابھی تک کوئی اسرائیل کے ساتھ رزلٹ نہیں لا سکے. سیز فائر ابھی تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. بہرحال اس کے اوپر جاری رہے گی گفتگو ہماری، اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے کھینچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا ہوں. جس طرح کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.